सास पिछले 6 माह से बिस्तर पर थी और बेटा अपनी बीवी को सारा दिन माँ के पांव दबाने पर मजबूर करता था। एक दिन बीवी अपने कमरे में लेट गई और उसने सास के कमरे में अपना फ़ोन रिकॉर्डिंग पर छोड़ दिया। रात को जब शौहर ने वो रिकॉर्डिंग सुनी तो उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई, क्योंकि उसकी माँ जो बज़ाहिर चलने से कासिर थी, वो फ़ोन पर अपने भाई से कह रही थी कि मेरा ये ड्रामा तब तक चलेगा जब तक। बिलाल एक इंतहाई फर्माबरदार और मेहनती नौजवान था, जिसकी ज़िंदगी का महवर उसकी बूढ़ी वालिदा ज़ुबैदा थी। बिलाल के वालिद का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब वो बहुत छोटा था, और ज़ुबैदा ने उसे इंतहाई मुश्किल हालात में अकेले पाल पोस कर बड़ा किया था और उसे इस काबिल बनाया था कि वो अपना एक कामयाब कारोबार चला सके। बिलाल अपनी वालिदा की इस कुर्बानी और उनकी मोहब्बत का इंतहाई कदरदान था, और वो ज़ुबैदा को अपने लिए दुनिया की सबसे बड़ी नेमत और जन्नत का दरवाज़ा समझता था। उसकी ज़िंदगी का हर फैसला उसकी वालिदा की मर्ज़ी के ताबे होता था। जब बिलाल शादी की उम्र को पहुंचा तो ज़ुबैदा ने अपने ही ख़ानदान से बाहर एक इंतहाई गरीब लेकिन नेक सीरत और बाकिरदार लड़की आयशा का इंतखाब किया। आयशा एक बहुत ही सलीका शार, खामोश तुब्बा और सब्र करने वाली लड़की थी, जिसने शादी के पहले ही दिन से इस घर को अपना समझ लिया था और अपनी सास ज़ुबैदा को अपनी सगी माँ का दर्जा देकर उनकी हर मुमकिन खिदमत करना शुरू कर दी थी। बिलाल अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी से बहुत मुतमईन था, क्योंकि आयशा न सिर्फ उसके घर का बहुत अच्छी तरह ख्याल रखती थी, बल्कि उसकी वालिदा की भी हर बात मानती थी और उनके हर हुक्म पर सर तस्लीम खम करती थी। ज़िंदगी बहुत पुरसकून अंदाज में गुज़र रही थी, और आयशा की खिदमत गुजारी की वजह से घर में हर तरफ खुशहाली और सुकून का दौरा दौरा था। लेकिन फिर अचानक हालात ने एक इंतहाई तारीक और तकलीफ़ दा मोड़ लिया। पिछले 6 माह से ज़ुबैदा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा ख़राब रहने लगी थी। वो बिल्कुल बिस्तर पर पड़ गई थीं और उनका चलना फिरना, उठना बैठना, यहाँ तक कि अपने हाथ से खाना खाना भी मुकम्मल तौर पर छूट गया था। बिलाल ने शहर के बड़े बड़े और नामवर डॉक्टर्स को बुलाकर अपनी वालिदा का मुकम्मल और तफसीली मुआयना करवाया था। उनके हर किस्म के जिस्मानी और खून के टेस्ट करवाए गए थे, लेकिन डॉक्टरों को उनकी इस अचानक और पुरअसरार कमज़ोरी की कोई ख़ास और वाज़ेह वजह समझ नहीं आ रही थी। उनका कहना था कि शायद बढ़ती हुई उम्र और शदीद जिस्मानी कमज़ोरी की वजह से उनके आसाब ने काम करना छोड़ दिया है और अब उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ मुकम्मल आराम और मुसलसल देखभाल की ज़रूरत है। ज़ुबैदा सारा दिन बिस्तर पर लेटी कराहती रहती थीं और उनके चेहरे पर हर वक्त शदीद दर्द और तकलीफ़ के तासुरात नुमायाँ रहते थे। वो बार बार बिलाल को अपने पास बुलाती और रोते हुए कहती कि उनका आखिरी वक्त करीब है और उनके जिस्म का जोड़ जोड़ शदीद दर्द से टूट रहा है। बिलाल अपनी बूढ़ी और बीमार माँ की ये इंतहाई काबिल रहम और अज़ियतनाक हालत देख कर खून के आंसू रोता था, और उसका दिल अपनी माँ की इस तकलीफ़ पर तड़प उठता था। अपनी माँ की उस शदीद बीमारी और माजूरी की वजह से बिलाल का रवैया अपनी बीवी आयशा के साथ इंतहाई सख्त और ज़ालिमाना होता चला गया। बिलाल ने आयशा पर यह सख्त पाबंदी लगा दी थी कि वो अपना सारा दिन और अपनी सारी रात सिर्फ़ और सिर्फ ज़ुबैदा की खिदमत में गुजारेगी। आयशा सुबह अंधेरे बेदार होती, पूरे घर की सफाई करती, बावर्ची खाने में जाकर सब के लिए खाना तैयार करती
اور پھر باقی کا پورا دن اپنی بیمار ساس کے بستر کے پاس بیٹھ کر ان کے پاؤں دباتی، ان کی مالش کرتی اور ان کی ہر چھوٹی بڑی ضرورت کا پورا خیال رکھتی۔ زبیدہ کی حالت یہ تھی کہ وہ پانی کا ایک گلاس بھی خود نہیں اٹھا سکتی تھیں، اس لیے عائشہ کو انہیں اپنے ہاتھوں سے نوالے بنا کر کھلانے پڑتے، ان کے کپڑے تبدیل کروانے پڑتے اور ان کی تمام تر جسمانی صفائی کا خیال رکھنا پڑتا۔ عائشہ نے کبھی اپنی اس کٹھن اور تھکا دینے والی روٹین پر کوئی شکایت نہیں کی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ بیمار کی خدمت کرنا بہت بڑا ثواب ہے، اور وہ زبیدہ کو اپنی سگی ماں کی طرح سمجھ کر ان کی تکلیف دور کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ لیکن بلال کی اندھی عقیدت اور اس کا غصہ دن بدن بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ وہ جب بھی کام سے تھکا ہارا گھر واپس آتا تو سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں جاتا، اور اگر اسے اپنی ماں کے ماتھے پر ہلکی سی بھی شکن نظر آتی یا زبیدہ ہلکی سی بھی کراہنے کی آواز نکالتی تو بلال کا سارا غصہ ایک بپھرے ہوئے طوفان کی طرح عائشہ پر نکلتا۔ وہ عائشہ کو سخت سست کہتا، اسے طعنہ دیتا کہ وہ اس کی بیمار ماں کا ٹھیک سے خیال نہیں رکھ رہی اور کام چوری کر رہی ہے۔ عائشہ جو سارا دن بغیر کچھ کھائے پیے اور بغیر ایک لمحے کے لیے سوئے اپنی ساس کے پاؤں دباتی رہتی تھی، بلال کی ان تلخ اور ظالمانہ باتوں کو سن کر اندر تک ٹوٹ جاتی تھی، لیکن وہ خاموشی سے اپنے آنسو پی لیتی اور کبھی بھی بلال کے سامنے کوئی جواب نہیں دیتی تھی۔ 6 ماہ کے اس طویل اور اعصاب شکن عرصے نے عائشہ کی صحت کو مکمل طور پر تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کا جسم سوکھ کر کانٹا ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کے گرد گہرے سیاہ حلقے پڑ گئے تھے، اور اس کے ہاتھوں میں مسلسل پاؤں دبانے اور مالش کرنے کی وجہ سے شدید درد رہنے لگا تھا۔ زبیدہ اکثر رات کے پچھلے پہر بھی درد کا بہانہ کر کے رونا شروع کر دیتی، اور بلال فوراً عائشہ کو نیند سے جگا کر زبیدہ کے پیر دبانے کا حکم دے دیتا۔ عائشہ کی نیندیں مکمل طور پر اڑ چکی تھیں اور وہ ایک زندہ لاش کی طرح اس گھر میں چل پھر رہی تھی۔ بلال کو اپنی بیوی کی یہ بگڑتی ہوئی حالت اور اس کی تباہ ہوتی ہوئی صحت بالکل نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں پر اپنی ماں کی محبت اور ان کی بیماری کا ایک بہت گہرا اور موٹا پردہ ہوا تھا۔ وہ صرف اپنی ماں کی تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا، اور اسے لگتا تھا کہ عائشہ اس کی ماں کی خدمت میں غفلت برت رہی ہے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ موسم بہت زیادہ گرم اور حبس زدہ تھا۔ عائشہ نے دوپہر کے وقت زبیدہ کو ان کے پسندیدہ سوپ کا پیالہ اپنے ہاتھوں سے پلایا، اور پھر ان کے بستر کے پاس بیٹھ کر ان کی ٹانگوں اور پیروں کو دبانے لگی۔ زبیدہ نے اپنی آنکھیں بند کر رکھی تھیں اور وہ مسلسل کراہ رہی تھیں۔ عائشہ کے اپنے جسم میں اس قدر شدید تھکاوٹ اور درد تھا کہ اس کا سر چکرا رہا تھا، اور اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے وہ ابھی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے گی۔ وہ پچھلے 48 گھنٹوں سے مسلسل جاگ رہی تھی، کیونکہ پچھلی 2 راتوں سے زبیدہ کی طبیعت کچھ زیادہ ہی خراب تھی، اور بلال نے اسے ایک لمحے کے لیے بھی سونے نہیں دیا تھا۔ عائشہ نے جب دیکھا کہ زبیدہ کی آنکھیں بند ہیں اور ان کی کراہنے کی آوازیں بھی بند ہو گئی ہیں اور وہ گہری نیند سو چکی ہیں، تو عائشہ نے سوچا کہ وہ صرف 10 منٹ کے لیے اپنے کمرے میں جا کر بستر پر کمر سیدھی کر لے، تاکہ اس کے جسم کی تھکاوٹ کچھ کم ہو سکے اور وہ دوبارہ اٹھ کر کام کر سکے۔
عائشہ جب اپنی ساس کے بستر سے اٹھنے لگی تو اس کے ہاتھ میں اس کا اپنا موبائل فون موجود تھا، جس پر وہ کچھ دیر پہلے تک قرآن پاک کی تلاوت سن رہی تھی۔ عائشہ نے انتہائی نقاہت اور کمزوری کے عالم میں اپنا وہ فون زبیدہ کے بستر کے بالکل قریب رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی لکڑی کی میز پر رکھ دیا، لیکن اس شدید تھکاوٹ اور غنودگی کے عالم میں اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے غلطی سے اس فون کے اندر موجود وائس ریکارڈر آن ہو گیا۔ عائشہ کو اس بات کا بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کا فون اب اس کمرے کی ہر آواز کو اپنے اندر محفوظ کر رہا ہے۔ وہ انتہائی دھیمے قدموں سے چلتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی اور بستر پر گرتے ہی ایک گہری اور غفلت کی نیند میں ڈوب گئی۔ وہ صرف چند منٹوں کے لیے سونا چاہتی تھی، لیکن اس کے تھکے ہوئے اور نڈھال وجود نے اسے کئی گھنٹوں تک اٹھنے نہیں دیا۔ شام کے وقت جب بلال اپنے دفتر سے گھر واپس لوٹا تو گھر میں مکمل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سیدھا اپنی ماں کے کمرے کا رخ کیا تو اس نے دیکھا کہ زبیدہ بستر پر اکیلی پڑی ہیں اور عائشہ وہاں پر موجود نہیں ہے۔ بلال کا پارا فوراً آسمان پر پہنچ گیا اور اس کی آنکھوں میں شدید غصے کی وجہ سے خون اتر آیا۔ وہ غصے سے پیر پٹکتا ہوا عائشہ کے کمرے کی طرف گیا اور دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ عائشہ انتہائی گہری نیند سو رہی ہے۔ بلال نے انتہائی بے دردی اور درندگی سے عائشہ کا بازو پکڑ کر اسے جھنجھوڑا اور اسے نیند سے بیدار کر کے اس پر گالیوں اور طعنوں کی بوچھاڑ کر دی۔ اس نے عائشہ سے چیختے ہوئے کہا کہ تم کیسی بے حس اور ظالم عورت ہو کہ میری ماں وہاں بستر پر موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا ہے اور وہ درد سے تڑپ رہی ہے، اور تم یہاں مزے سے گھوڑے بیچ کر سو رہی ہو۔ عائشہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی اور روتے ہوئے بلال سے معافی مانگنے لگی۔ اس نے بلال کو بتانے کی کوشش کی کہ وہ کئی راتوں سے سوئی نہیں ہے اور اس کی طبیعت بہت خراب ہو رہی تھی، اس لیے وہ صرف چند لمحوں کے لیے لیٹی تھی اور اس کی آنکھ لگ گئی۔ لیکن بلال اس وقت کچھ بھی سننے یا سمجھنے کے موڈ میں بالکل نہیں تھا۔ اس نے عائشہ کو دھکے دیتے ہوئے ساس کے کمرے کی طرف دھکیل دیا اور کہا کہ آج کے بعد اگر میں نے تمہیں اپنی ماں کے بستر سے ایک قدم بھی دور دیکھا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اس گھر سے نکال دوں گا۔ عائشہ روتی ہوئی دوبارہ اپنی ساس کے قدموں میں بیٹھ گئی اور ان کے پیر دبانے لگی۔ رات کا اندھیرا چھا چکا تھا اور بلال غصے میں اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد اسے یاد آیا کہ اسے اپنے کسی دفتری ساتھی سے ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں بات کرنی ہے اور اس کا اپنا فون دفتر میں ہی رہ گیا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ عائشہ کا فون لے کر اس سے بات کر لے۔ بلال عائشہ کے پاس آیا اور اس سے اس کا فون مانگا۔ عائشہ نے روتے ہوئے اشارہ کیا کہ فون ساس کی میز پر رکھا ہے۔ بلال نے آگے بڑھ کر وہ فون اٹھایا تو اس کی سکرین پر ایک نشان روشن تھا جو بتا رہا تھا کہ ریکارڈنگ پچھلے کئی گھنٹوں سے مسلسل چل رہی ہے اور اس میں ایک بہت لمبی فائل محفوظ ہو چکی ہے۔ بلال کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کہ عائشہ نے یہ ریکارڈنگ کیوں چلا رکھی تھی۔ اس نے سوچا کہ شاید اس میں کوئی ضروری بات ہو۔ بلال نے وہ فون اپنے کان سے لگایا اور اس محفوظ کی گئی آواز کو چلانا شروع کر دیا۔ شروع میں کچھ دیر تک صرف پنکھے کی آواز اور مکمل خاموشی سنائی دیتی رہی،
بلال بور ہونے لگا اور اسے بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک اس کے کانوں میں کچھ ایسی آوازیں پڑیں جنہوں نے اسے اپنی جگہ پر مکمل طور پر ساکت کر دیا اور اس کے دل کی دھڑکنوں کو ایک لمحے کے لیے روک دیا۔ اس نے سنا کہ فون کے اندر سے کسی کے بستر سے اٹھنے اور کمرے میں انتہائی مضبوطی اور چستی کے ساتھ چلنے پھرنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہ قدموں کی آوازیں بالکل کسی صحت مند اور توانا انسان کی تھیں۔ بلال کی حیرت اور صدمے کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے کانوں سے اپنی اسی ماں کی آواز سنی جو پچھلے 6 ماہ سے چلنے پھرنے سے مکمل طور پر قاصر تھیں اور جن کی آواز بھی بیماری کی وجہ سے بہت دھیمی اور کمزور ہو چکی تھی، لیکن اس فون کے اندر محفوظ ہونے والی آواز انتہائی گرجدار، توانا اور چالاک تھی۔ زبیدہ کمرے میں چلتے ہوئے کسی سے فون پر بات کر رہی تھیں اور ان کا لہجہ انتہائی پر اعتماد اور حشاش بشاش تھا۔ بلال کا سارا جسم لرزنے لگا اور اس نے فون کو اپنے کان کے مزید قریب کر لیا تاکہ وہ ایک ایک لفظ کو انتہائی غور اور صفائی سے سن سکے۔ زبیدہ دوسری طرف موجود شخص سے انتہائی خوشگوار موڈ میں ہنس ہنس کر باتیں کر رہی تھیں، اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ بلال کا سگا ماموں شوکت تھا جس سے زبیدہ کی بات چیت ہو رہی تھی۔ زبیدہ فون پر شوکت سے کہہ رہی تھیں کہ شوکت بھائی، تم بالکل بھی فکر مت کرو، میرا یہ سارا منصوبہ بالکل میری مرضی اور میری سوچ کے مطابق چل رہا ہے۔ بلال تو میری محبت اور میری بیماری کے اس جھوٹے ڈرامے میں اتنا اندھا ہو چکا ہے کہ وہ میری ہر بات کو پتھر پر لکیر سمجھتا ہے، اور اس غریب زادی عائشہ پر تو اس نے ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ زبیدہ ایک انتہائی مکروہ اور زہریلا قہقہہ لگاتے ہوئے مزید کہہ رہی تھیں کہ میرا یہ بیماری اور معذوری کا جھوٹا ڈرامہ اور یہ بستر پر پڑے رہنے کی اداکاری تب تک اسی طرح چلتی رہے گی جب تک یہ بہو میری جھوٹی خدمت کر کر کے اور میرے بیٹے کے طعنے سن سن کر مکمل طور پر پاگل نہیں ہو جاتی اور اس کا جسمانی اور ذہنی توازن مکمل طور پر تباہ نہیں ہو جاتا۔ میں اسے اس قدر ذلیل کروں گی اور اس سے اس قدر مشقت لوں گی کہ وہ خود تنگ آ کر روتی ہوئی میرے بیٹے سے طلاق یا خلا کا مطالبہ کر لے گی، اور جس دن یہ ڈائن اس گھر سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفع ہو جائے گی، اس کے بالکل اگلے ہی دن میں چلنا پھرنا شروع کر دوں گی اور بلال کو یہ یقین دلاؤں گی کہ یہ سب کسی معجزے کی وجہ سے ممکن ہوا ہے، اور پھر میں تمہاری بیٹی یعنی اپنی بھتیجی کو نہایت شان و شوکت کے ساتھ اس گھر کی مالکن اور اپنی بہو بنا کر لے آؤں گی، کیونکہ میں اس غریب اور 2 کوڑی کی لڑکی کو اپنے بیٹے کی کمائی اور اس عالی شان گھر پر راج کرتے ہوئے مزید ایک دن بھی برداشت نہیں کر سکتی۔ یہ تمام الفاظ اور یہ خوفناک حقیقت بلال کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہی تھی۔ اس کے پیروں تلے سے زمین مکمل طور پر کھسک گئی تھی، اس کا دماغ سن ہو گیا تھا اور اسے اپنا پورا وجود ریزہ ریزہ ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اسے اپنے کانوں پر ذرا بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس ماں کی خاطر وہ دن رات تڑپتا تھا، جس کی ایک آہ پر وہ اپنی جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا، اور جس کے جھوٹے درد کی وجہ سے اس نے اپنی انتہائی معصوم خدمت گزار اور بے گناہ بیوی پر ظلم و ستم کے وہ پہاڑ توڑے تھے جن کا تصور بھی کسی انسان کے لیے ممکن نہیں تھا۔ وہ ماں دراصل ایک انتہائی مکار، خود غرض اور ظالم عورت نکلی
جس نے اپنے خاندان کی ایک لڑکی کو اس گھر میں لانے کے لیے ایک ایسی خوفناک سازش اور ایسا بھیانک ڈرامہ رچایا جس نے عائشہ کی پوری زندگی اور اس کی صحت کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ بلال کو اپنے آپ پر، اپنے اس اندھے اعتماد پر اور اپنی اس مردانگی پر شدید نفرت اور شرمندگی محسوس ہو رہی تھی کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے اور بغیر کچھ جانے اپنی اس بیوی پر شک کیا اور اسے ذلیل کیا، جو سارا دن اس کی اسی مکار ماں کے قدموں میں بیٹھی رہتی تھی۔ بلال کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک نہ رکنے والا سیلاب بہہ نکلا اور اس کا خون غصے، دکھ اور شدید ندامت کی وجہ سے کھولنے لگا۔ اس نے وہ فون مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں پکڑا اور ایک بپھرے ہوئے شیر کی طرح اپنی ماں کے کمرے کی طرف بڑھا۔ جب وہ دروازہ زور سے کھول کر اندر داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ زبیدہ اسی طرح بستر پر ایک انتہائی مظلوم اور بیمار عورت کا روپ دھارے لیٹی ہوئی ہیں اور ان کی آنکھیں بند ہیں۔ جب عائشہ فرش پر بیٹھی ان کے پاؤں دبا رہی ہے اور عائشہ کی اپنی آنکھوں سے آنسو گر کر زبیدہ کے پیروں کو گیلا کر رہے ہیں، بلال نے آگے بڑھ کر عائشہ کا بازو پکڑا اور اسے انتہائی نرمی اور پیار سے اپنے ساتھ کھڑا کر لیا۔ زبیدہ نے یہ منظر دیکھ کر حیرت اور بیماری کے جھوٹے تاثرات کے ساتھ آنکھیں کھولیں اور انتہائی کمزور اور کانپتی ہوئی آواز میں پوچھا کہ کیا ہوا میرے بیٹے؟ تم اتنے غصے میں کیوں ہو اور تم نے عائشہ کو کام کرنے سے کیوں روک دیا؟ میرے پیروں میں تو شدید درد ہو رہا ہے۔ بلال نے ایک انتہائی سرد اور گرجدار آواز میں جواب دیا کہ اب آپ کو مزید اس جھوٹے اور ذلیل ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ محترمہ، میری آنکھوں پر پڑا ہوا آپ کی محبت کا وہ اندھا پردہ اب ہمیشہ کے لیے ہٹ چکا ہے اور مجھے آپ کا وہ اصلی اور بھیانک چہرہ مکمل طور پر نظر آ چکا ہے جسے آپ پچھلے 6 ماہ سے اس بستر اور اس جھوٹی بیماری کے پیچھے چھپائے بیٹھی تھیں۔ بلال نے اپنا فون زبیدہ کے چہرے کے بالکل قریب کیا اور اس میں محفوظ کی گئی وہ ساری ریکارڈنگ پوری آواز کے ساتھ چلا دی، جس میں زبیدہ اپنے بھائی شوکت سے اپنی اس شیطانی سازش اور عائشہ کو اس گھر سے نکالنے کی منصوبہ بندی کے بارے میں انتہائی حشاش بشاش اور چست آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ اپنی وہ گفتگو اپنے ہی کانوں سے سن کر زبیدہ کا سارا رنگ پیلا پڑ گیا، ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور ان کا سارا جھوٹا نقاب ایک ہی پل میں تار تار ہو گیا۔ وہ ہکلاتے ہوئے بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئیں اور ان کی وہ ساری جھوٹی کمزوری اور معذوری ایک لمحے میں غائب ہو گئی۔ انہوں نے بلال کے قدموں میں گر کر رونے اور معافی مانگنے کی کوشش کی اور کہا کہ میرے بیٹے، مجھے معاف کر دو، مجھ سے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں تمہاری سگی ماں ہوں، تم میری اس ایک غلطی کو درگزر کر دو۔ لیکن بلال اب ان کے کسی بھی جھوٹے آنسو اور کسی بھی مکارانہ بہانے میں آنے والا نہیں تھا۔ اس کا دل اپنی ماں کی اس درندگی اور اس گھناؤنی خاندانی سیاست پر مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے زبیدہ کو اپنے پیروں سے پیچھے دھکیلا اور انتہائی حقارت اور نفرت سے کہا کہ آپ نے آج ثابت کر دیا ہے کہ رشتے صرف خون کے نہیں ہوتے بلکہ احساس کے ہوتے ہیں۔ آپ نے میری معصوم بیوی کو صرف اس لیے اذیت دی تاکہ آپ اپنی بھتیجی کو اس گھر میں لا سکیں۔ آپ نے میرے جذبات، میری محبت اور میری فرما برداری کا سودا کیا ہے۔ آپ میرے لیے اسی دن مر گئی تھیں
جس دن آپ نے اس بستر پر لیٹ کر اپنی بیماری کا یہ جھوٹا ناٹک شروع کیا تھا۔ میں آج کے بعد آپ کا بیٹا نہیں ہوں اور آپ میری ماں نہیں ہیں۔ میں آپ کو تو اس گھر سے نہیں نکال سکتا کیونکہ یہ گھر میرے مرحوم باپ کی نشانی ہے، لیکن میں اس گھر کو اور آپ کی اس غلیظ اور سازشی شکل کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ بلال نے روتی ہوئی اور تھک ہار کر نڈھال ہو چکی عائشہ کا ہاتھ انتہائی مضبوطی سے پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر گھر کے صدر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ عائشہ جو اس ساری صورتحال کو دیکھ کر مکمل طور پر ششدر اور حیران تھی، اسے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کا سب کیا ہو رہا ہے۔ لیکن جب اس نے بلال کی آنکھوں میں اپنے لیے وہ کھویا ہوا پیار، سچا احترام اور وہ شدید ندامت دیکھی تو اس کے سارے دکھ اور ساری تھکاوٹ ایک ہی پل میں دور ہو گئی۔ بلال نے دروازے پر کھڑے ہو کر آخری بار اپنی ماں کی طرف مڑ کر دیکھا، جو کہ اب زمین پر بیٹھی اپنے کیے پر پچھتاوے کے آنسو بہا رہی تھیں اور دھاڑیں مار مار کر رو رہی تھیں، لیکن اب ان آنسوؤں کی کوئی قیمت اور کوئی اہمیت باقی نہیں رہی تھی۔ بلال نے ہمیشہ کے لیے اس گھر کا دروازہ بند کیا اور عائشہ کو لے کر ایک نئی زندگی اور ایک نئے پرسکون سفر کی شروعات کرنے کے لیے وہاں سے چلا گیا۔ اس نے عائشہ سے اپنے ان ظالمانہ رویوں اور اس 6 ماہ کی اذیت کی رو رو کر معافی مانگی اور اسے یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی میں کوئی اس پر ظلم نہیں کر سکے گا اور وہ اسے دنیا کی ہر خوشی اور ہر سکون لا کر دے گا۔ یوں برائی، سازش اور حسد کا وہ مکروہ منصوبہ اپنے انتہائی عبرتناک اور شرمناک انجام کو پہنچا اور سچائی، معصومیت اور صبر کی ایک انتہائی شاندار فتح ہوئی، جس نے ثابت کر دیا کہ ظالم چاہے کتنا ہی مکار کیوں نہ ہو، وقت آنے پر اس کا پردہ ضرور چاک ہوتا ہے۔